अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आगाज़ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हूँ, और ख़ास करके ये ईरान और इज़राइल के मामले के ऊपर कुछ जो मेरे देखने वाले हैं उन्होंने तनकीद भी की, जो मैंने एक दो व्लॉग्स किए थे। बात यहाँ पर ये है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको एक तो जो ज़ाहिर है कि आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आम तौर पर आपको शोर और जो जज़्बाती बातें हैं वो ज़्यादा पसंद भी आती हैं, और लोग जज़्बाती बातें भी करती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा जो बड़ी पिक्चर को देखा जाए और उसको सामने रखते हुए बातचीत की जाए। तो इसलिए शायद कुछ लोगों को वो तबसरा पसंद भी नहीं आता होगा, बट नेवरदलेस जो भी मेरे देखने वाले हैं, बेशक अगर मेरे से इत्तेफ़ाक नहीं भी करते, तो मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। और दूसरा, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर आप जो भी अपना तज्ज़िया या जो ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। जो आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि जैसे-जैसे चीज़ें नई पता चलती जा रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर उसके मुताबिक आपको पर्सपेक्टिव दिया जाए। अब जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया था, कुल मिलाकर 330 जो ड्रोन्स फायर किए थे, उसमें इज़राइली मिलिट्री का यही दावा है कि जो 99% जो मिसाइल थे, ड्रोन्स थे, ईरान की तरफ से फायर किए गए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया था, और बेशतर ऐसे थे जो इज़राइल की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल ही नहीं हुए। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना सिर्फ इज़राइल को तो अपना जो एयर डिफेंस था, उसके ज़रिए ईरान की तरफ से इस हमले को न्यूट्रलाइज करने की उन्होंने कोशिश की। उसके साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भी मरकज़ी किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने भी जो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको एक्टिवेट किया हुआ था, जिसके नतीजे में जो सैकड़ों की तादाद में ईरान ने मिसाइल फायर किए, वो इज़राइल तक उस तरह से नहीं पहुंच सके। तो अगर इज़राइल को आप तसव्वुर करें, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की मदद हासिल ना होती, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इज़राइल के अंदर जाकर हिट हो सकते थे। लेकिन जो ख़बर अब आपके साथ शेयर करनी है, जो नई तफ़सीलात सामने आई हैं, मैं फुटेज भी आपको दिखाऊँगा कि कम से कम 9 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान ने फायर किए थे, वो इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका, बरतानिया, उसके साथ फ्रांस, जितना भी उन्होंने काउंटर मेजर्स लिए थे, उनको इवेड करते हुए इज़राइल में ज़रूर हिट किए हैं। उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखूँगा, और वो कहाँ-कहाँ हिट हुए हैं, और कुछ ऐसी तफ़सीलात हैं जो शायद अभी तक आपको देखने को नहीं मिली होंगी। और ये ख़बर जो है वो अल जज़ीरा ने दी है, और ये मैं अब आप मेरे राइट साइड पे देख भी सकते हैं। मैं फुटेज भी वो प्ले कर रहा हूँ, और इस ख़बर के मुताबिक कम से कम 9 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हिट हुए हैं इज़राइल के अंदर, और 2 उनके बेसेस हैं, एयर बेसेस। एक जो एयर बेस है जिसमें ये हिट हुआ है, नेविटिम एयर बेस है, और ये वही एयर बेस है जहाँ से इज़राइल के जो F-35 फाइटर जेट्स उड़े थे, जिन्होंने 1 अप्रैल को दमिश्क में जो ईरान का सिफारत खाना था, जो कॉन्सुलेट था, उसको निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 7 जो सीनियर ईरानियन एहलकार थे, उनमें कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर जनरल ज़ायदी शामिल थे। तो ये वही एयर बेस था जिसको निशाना बनाया ईरान ने सॉरी। और जो अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, वो इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ते हुए इस एयर बेस के ऊपर आके लगे। एंड इम्पॉर्टेंटली जो अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें एक जो उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-130 एयरक्राफ्ट से आप वापस होंगे, अमेरिकन वाकिफ़ होंगे। अमेरिकन ये एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट के लिए आमतौर पर यूज़ होता है। पाकिस्तान के पास भी C-130s मौजूद हैं। तो अल जज़ीरा के मुताबिक एक जो मिसाइल है उसने हिट किया, C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको डैमेज किया उसने। उसके साथ जो फुटेज आप देख भी रहे हैं, ये रनवे है उस एयर बेस का, जहाँ पर आपको बड़ा एक गड़ा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और वो डैमेज हुआ है। और ये खुद इजरायली जो मिलिट्री है उसने ये फुटेज जारी की है। उसके बाद 4 एम्प्टी स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी बकौल इजराइल के, उसको जो ईरानी मिसाइल हैं वो हिट किए हैं। और इसके अलावा एडिशनली 4 मज़ीद जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, वो एक और इजराइल का बेस है, वहाँ पर जाकर हिट हुए, लेकिन वहाँ पर कोई बहुत बड़ा
نقصان نہیں ہوا۔ اب کہنے کو تو جو اسرائیل ہے وہ اسے وکٹری ڈکلیئر کر رہا ہے، انفیکٹ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اور اسرائیل سے کہ ان کو ایران کے ان حملوں کے جواب میں ریٹیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ وکٹری ہے، بیشتر انہوں نے جو میزائل ان کی طرف آئے تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ لیکن اسرائیل کے اندر ایک ڈیبیٹ ضرور ہو رہی ہے پرائیویٹلی، پبلکلی بے شک وہ نہ کہیں، کہ آخر یہ جو 9 بیلسٹک میزائلز ہیں یہ کیسے جو اسرائیل کا اتنا ایئر ٹائٹ 3 لیئر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکارہ بناتے ہوئے پینیٹریٹ کر گیا اور اسرائیل کے جو 2 اہم ایئر بیسز ہیں ان کو جا کے ہٹ کیا، دو کہ بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوا لیکن ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی یہ ایک کاز آف کنسرن ہے اسرائیل کے لیے، اور پرائیویٹلی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس ایران کے حملے کے دوران پہلی مرتبہ اسرائیل نے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلوائے کیا جو اس سے پہلے انہوں نے ڈپلوائے نہیں کیا تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 3 لیئر یعنی کہ 3 ٹیئر ہیں جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ آئرن ڈوم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، خاص کر کے جو حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی یا اکثر حزب اللہ جو راکٹس فائر کرتا ہے، پھر حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر جو راکٹس فائر کیے جاتے ہیں، تو آئرن ڈوم اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور آئرن ڈوم کی یہ خاصیت ہے کہ جو لو الٹیچیوڈ پر اگر آپ راکٹس فائر کر رہے ہیں تو ان کو وہ انٹرسیپٹ کر کے فائر کرتا ہے۔ پھر دوسرا ان کے پاس جو سیکنڈ ٹیئر پھر آتا ہے وہ ہے ڈیوڈ سلنگ۔ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم کا کام ہے کہ شارٹ اینڈ میڈیم رینج کے میزائلز ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ پھر ان کا ایک اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، پہلے ایرو 2 تھا جو استعمال ہو رہا تھا، لیکن اس ایران کے حملے کے دوران انہوں نے پہلی مرتبہ ایرو 3 جو ڈیفنس سسٹم ہے ایئر اس کو ڈپلوائے کیا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہائی الٹیچیوڈ سے۔ اور پہلی مرتبہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اسرائیل نے اس کو ایکسپوز کیا، کیونکہ انہوں نے سارے جو اپنے ایئر ڈیفنس کے سسٹم تھے ان کو آپریشنل کیا، لیکن اس کے باوجود جو 9 بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اس ایرو 3 ہو، ڈیوڈ سلنگ ہو یا آئرن ڈوم 3 ٹیئر جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے وہ وہاں پر ضرور ہٹ کیے ہیں۔ اور اسرائیل کے اندر اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی انٹرنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واٹر ٹائٹ یا ایئر ٹائٹ اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ آج اگر 9 بیلسٹک میزائل ایران کے پینیٹریٹ کیے ہیں تو کل اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا، ایران کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے پریس ٹی وی، ان کی طرف سے بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے آج، وہ بریکنگ اور ایکسکلوسیو کر کے وہ چلا رہے ہیں کہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائپر سونک میزائل جو ایران نے استعمال کیے اسرائیل کے خلاف وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیے ہیں، اور جو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہوں نے بائی پاس کیا ہے، ان کو اس نے پینیٹریٹ کیا۔ یہ ایران کا جو پریس ٹی وی ہے، ان کا اسٹیٹ رن انگلش نیوز چینل ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کوٹ کر رہے ہیں جو ایران کے سینئر حکام ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایران نے یہ جو کیا ہے وہ اس کو جسٹیفائی تو کریں گے اور کہیں گے کہ وہ ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے ہیں، اور اوورآل اگر آپ ایک تجزیہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے۔ ملیٹریلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کامیابی اس حد تک ضرور ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب ڈرونز اور میزائل فائر ہوئے اور 99% کو اگر انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا تو ملیٹریلی اسرائیل کی یہ کامیابی ہے۔ پولیٹیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی کامیابی ہے، وہ اس طرح سے کہ ایران نے وہ متھ جو تھی کہ کبھی بھی ایران براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اس متھ کو انہوں نے توڑ دیا۔ اور پھر گزشتہ 30 سال میں اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مختلف ٹارگٹ کلنگز کر رہا ہے، مثلاً کم از کم گزشتہ 30 سالوں کے اندر 6 سے 8 جو ایران کے ہائی پروفائل نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو اسرائیل نے اسیسینیٹ کیا۔ پھر ایران کا جو ریولیوشنری گارڈ ہے ان کے کئی جو سینئر کمانڈرز ہیں ان کو اسی طرح سے ٹارگٹ جو اسیسینیشنز ہیں اس میں اسرائیل نے مارا، لیکن کبھی بھی ایران نے براہ راست اسرائیل کو نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن اس دفعہ جب شام کی دارالحکومت دمشق میں جو کارروائی کی 1 اپریل کو اسرائیل نے، تو اس کے جواب میں اب ایران نے براہ راست اپنی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ تو جو سیکیورٹی ماہرین ہیں، جو دفاعی ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیو نارمل، ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہاں پر ایران نے، اور مستقبل میں بھی اگر اسرائیل اس طرح کی کارروائی کرے گا
تو ایک رستہ انہوں نے کھولا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی ان کے خلاف وہ اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا آئی تھنک اگر لانگر پرسپیکٹو سے دیکھیں، یہ تو ایک امیجیٹلی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہر ظاہر ہے کہ جو ایشو ہوتا ہے اس کے کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جو ایسپیکٹ ہے جس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی کہ کیا یہ جو ایران کا حملہ ہے وہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ بیشتر جو ان کے میزائل ہیں وہ اسرائیل تک تو پہنچ ہی نہیں سکے۔ لیکن اس کی جو دوسری سائیڈ ہے، اور یہاں پر میں ایک امریکی پروفیسر ہیں اسٹینفورڈ میں، وہ چند سال پہلے انہوں نے ایک لیکچر دے رہے تھے یہی ملٹری اسٹریٹجیز کے اوپر، تو وہ میری نظر کے سامنے سے گزرا۔ تو انہوں نے جو اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اوپر پڑھ رہے تھے ان سے ایک سوال کیا اور ذکر کیا کہ جو امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو پہلی مرتبہ جو امریکہ کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ جو فائٹر جیٹس ان کے پاس ہیں، جو آپ کا دشمن کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو عراق کے اوپر جو پہلے انہوں نے حملے کیے تو اس میں امریکہ نے اپنی پہلی مرتبہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے فائٹر جیٹس تھے ان کو متعارف کروایا۔ تو انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ امریکہ کی حکمت عملی ملیٹریلی یہ بالکل ٹھیک تھی کہ انہوں نے یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ دیا، عراق کے اوپر حملہ کیا؟ تو بیشتر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہاں میں جواب دیا، لیکن جو امریکی پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے وجہ آگے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی جو سرپرائز ٹیکنالوجی جب آپ استعمال کرتے ہیں اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایڈورسری یعنی اپنے مخالف کو وہ ایڈوانٹیج پھر آپ لوز کر جاتے ہیں، کیونکہ ونس آپ نے وہ ٹیکنالوجی جو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس کو ریویل کر دیا، تو پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ کوئی اس طرح کی کارروائی کریں گے تو آپ کا جو مخالف ہے وہ آلریڈی آپ کی چال سے واقف ہوگا۔ تو ان کے خیال میں امریکہ نے جو عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اس وقت شاید اگر وہ روایتی ہتھیاروں کے اوپر ریلائی کرتے اور جو اپنی یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا جہاز ہے، یہ جو فائٹر جیٹس ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ رکھتے تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ تو وہیں سے آگے اگر اس فلسفی کو یا اس تھیوری کو ایکسپینڈ کریں تو یہ جو ایران نے حملے کیے 330 میزائل انہوں نے فائر کیے اسرائیل کے اوپر، تو ایک رائے یہ ہے جو دفاعی امور کہہ رہے ہیں کہ بے شک اسرائیل نے ان کو نیوٹرلائز تو کر دیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، لیکن پہلی مرتبہ جتنی جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، وہ پوری طرح سے انہوں کو ایکسپوز کرنا پڑا۔ جیسے میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ایرو 3 ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس سے پہلے آج تک انہوں نے ڈپلوائے نہیں کیا، لیکن اس کیس کے اندر جو تمام ان کے پاس آپشنز تھے، تمام جو ٹیکنالوجیز اسرائیل کے پاس تھیں، ان کو مجبوراً وہ ڈپلوائے کرنا پڑی، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو تمام ٹیکنالوجیز جو اس سے پہلے انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں ان کو ایکسپوز کرنا پڑا۔ تو یہ جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہے یہ ون آف لڑائی تو نہیں ہے، اٹس اے لانگ بیٹل۔ تو اس لانگ بیٹل کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو ایران کو دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ ایڈوانٹیج اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کم از کم اب جو ایران ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایران اسرائیل کے پاس کس طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور مستقبل میں اگر انہوں نے پینیٹریٹ کرنا ہے یا ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ان کو کس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایران کا ایڈوانٹیج ایک یہ رہا ہے کہ ایران نے جو بھی اس میں میزائل استعمال کیے، وہ بے شک ڈرونز ہوں، بیلسٹک میزائل ہوں یا پھر کروز میزائل ہوں، وہ ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو اس میں سرپرائز تھا مثلا اسرائیل کے لیے، وہ آلریڈی وہ جانتے تھے۔ تو وہ یہ کاروائی کر کے ایران نے تو کم از کم ان کو یہ کامیابی ٹیکٹیکل لیول پر یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایران کے پاس اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیسا ہے، اینڈ سیکنڈلی کہاں کہاں پر اسرائیل کے جو باقی ایسٹس ہیں پورے خطے کے اندر ڈپلوائے ہیں۔ مثلا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو میزائلز ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جارڈن میں جو اسرائیل کے ایسٹس تھے، پھر امریکہ نے، برطانیہ اور فرانس نے جس طرح سے جہاں جہاں سے انٹرسیپٹ کیا ایران کے میزائلز کو، تو مستقبل میں جب ایران اگر اس طرح کی کارروائی پلان کرتا ہے تو ان کے سامنے ایک کلیئر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکچر ہوگی، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے۔ تو اگر اس پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی اس حد تک ضرور کامیابی ہے، بٹ لانگ ٹرم اگین اگر آپ اس کی پولیٹیکل اور باقی امپلیکیشنز دیکھیں کہ ایران کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو
بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس ہے مغربی ممالک میں، لیکن ایک ہمیشہ ڈفرنس رہا ہے ایون اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی، کہ ایران کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اسرائیل ہمیشہ ڈائریکٹ اٹیک کا حامی رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ایران کے ساتھ ماضی میں امریکہ اور یورپین ممالک کی جو نیوکلیئر ڈیل بھی ہوئی، اسرائیل اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسرائیل کا خیال تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں جو ایران کے جو بھی نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، ان کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے، لیکن جو امریکہ اور ایون جو یورپ کے اندر کئی ممالک ہیں وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو ایران کے خلاف، جو حالیہ سالوں کے اندر وہ یونائٹڈ فرنٹ بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایران کی اس کارروائی کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر کے کریں گے، اور غزہ میں جو بھی اسرائیل کارروائی کر رہا تھا اس سے پہلے یورپین جو ان کے اتحادی تھے، امریکہ کے اندر بھی بہت سے معاملات کے اوپر اسرائیل کے اختلافات تھے، لیکن ایران کی اس کارروائی کے بعد اسرائیل کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ جو کولیشن ہے، جو اپنے اتحادی جن کے بارے میں تھوڑا سا پہلے وہ سسپیشس تھے، ان کو اب دوبارہ وہ ساتھ ملا سکتے ہیں۔ تو آج بھی میں جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ کیمرون، ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ وہ اس معاملے میں اوبیسلی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جرمنی ہو، فرانس ہو، یو کے، ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایران کے حوالے سے جو اسرائیل کی پوزیشن تھوڑی مختلف تھی، لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 3-4 دنوں میں، اس کے بعد ایران کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور یہ تمام جو ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، اور نئی سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرف یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ ایران کے عوام نے سیلیبریٹ تو کیا، لیکن دوسری طرف ان کی جو کرنسی ہے اس میں فردر ڈیپریشیشن آئی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران میں جو وہاں پہ پیٹرول اسٹیشنز تھے تہران کے اندر، لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی، کہ شاید وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ مزید جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر لگ سکتی ہیں، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو ایشوز ہیں یا فال آؤٹ ہے، جس سے ایران کو آئندہ آنے والے ٹائم پر ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔